अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा शफीक प्रोग्राम कश्मीर अपडेट के साथ। कोविड-19 ने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। सबसे पहले जिन इदारों को बंद किया गया वो तालीमी इदारे थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जा सके और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत पे अमल करते हुए स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ग्रीनवुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस नेटवर्क मुजफ्फराबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब। आप आज़ाद कश्मीर की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के साबिक मरकजी सदर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोरोना क्राइसिस की वजह से आज़ाद कश्मीर मुकम्मल लॉकडाउन का शिकार है और तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस सब के दौरान स्टूडेंट्स की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए आपने क्या इक़दाम उठाए हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही कोविड-19 की वजह से तमाम तालीमी इदारों को अचानक बंद कर दिया गया और वो ज़रूरी भी था, तो उन हालात में हमने सबसे पहले अपने प्राइवेट तालीमी इदारों के पूरी रियासत के तमाम लोगों से मशावरत के बाद एक ऐसा लाएअमल बनाया कि जहाँ जहाँ जिस इदारे के लिए जो भी वसाइल मुमकिन है, दस्तयाब हैं, उनके ज़रिए ज़ेर तालीम बच्चों की घर पे बैठे तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा जा सके। जैसे हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम होने वाले थे उनके लिए बाकायदा उनके टेस्ट शेड्यूल बनाए, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे पेपर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बच्चे उसी तरह से पेपर्स करके जिनके पास व्हाट्सएप की सूरत मौजूद है, इंटरनेट की मौजूद है, वो वापस टीचर्स को भेज रहे हैं। जिनके पास वो नहीं है उनके लिए हमने हार्ड कापीज़ की सूरत में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए ताकि वो बच्चे उन पेपर्स को घर पे हल करके तो हार्ड कापीज़ इदारों में पहुंचा सकें, या ख़ुद घर पे वालिदैन से हमने दरख्वास्त की कि वो उसको बाकायदा मॉनिटर कर सकें। हमने यहाँ तक भी किया कि जिन जो दूर दराज एरियाज़ के बच्चे उनको हम हार्ड कापीज़ भी नहीं भिजवा सकते और व्हाट्सएप की सूरत भी मौजूद नहीं है, उनको हमने टेलीफोन कॉल्स और SMS के ज़रिए वालिदैन को ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप अपने बच्चों को रोज़ाना कोशिश करें कि वो ख़ुद अपने क्वेश्चन पेपर्स बनाएं अपनी बुक से, उसको हल करें और बाकायदा एक रिकॉर्ड रखते रहें। प्राइवेट तालीमी इदारों ने आज़ाद कश्मीर में हमेशा की तरह अपनी बसात से बढ़कर, अपने वसाइल से बढ़कर सबसे पहले फोकस किया है बच्चों की को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए। उसके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के बाद हमने प्ले ग्रुप से लेके तो 8th क्लास के तक के स्टूडेंट्स को भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल स्केड्यूल जो है वो डेली वर्क का दिया है। अब किताबों की दुकानें भी कुछ कुछ जो है वो अवेलेबल हैं, खुल रही हैं, तो अब हम उनको वर्कशीट्स की सूरत में भी मुकम्मल जो है वो स्केड्यूल फराहम कर रहे हैं। बदलते हालात के मद्देनज़र आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को बहाल रखना, जिसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंतज़ाम कर लिए और मज़ीद उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारी मशावरत और स्ट्रगल जारी है। उसके बाद जो बड़ा चैलेंज है वो है जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर में 6000 तालीमी इदारों में 60,000 से ज़ायद उस्ताद इकराम काम कर रहे हैं और उनके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ है। उन लोगों को अकोमोडेट करना, उनकी तनख्वाहों की अदायगी, और तीसरे नंबर पर 95% तालीमी इदारे किराए की बिल्डिंग्स में हैं, किराए की अदायगी। ये दो बड़े चैलेंजेस हैं हमारे जिनसे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रखते हैं। उनके लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह हम उनका इंतज़ाम कर सकें, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में हम कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त नहीं कर सके, क्योंकि इन हालात में बच्चे स्कूल आ नहीं रहे और वालिदैन भी मुतासर हैं कि हमारी वो फीसेस नॉर्मल भी पे कर सकें। अगरचे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कमाल मेहरबानी किया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब और वज़राए तालीम ने ये वाज़ेह किया है कि प्राइवेट तालीमी इदारे अपने अपने ज़ेर तालीम बच्चों से फ़ीसें ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और ना ही नियर फ्यूचर में, जब तक बच्चे स्कूल्स में फ़िज़िकली हाज़िर नहीं होते,
اس کو ہم اس طرح پاسبل نہیں بنا سکتے. تو ان حالات میں ہمارے لیے تنخواہوں کی ادائیگی اور کرایوں کی بلڈنگ سے کرایوں کی ادائیگی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کرونا کرائسس کے پھیلنے سے پہلے تقریباً 60,000 کے قریب اساتذہ کرام نجی تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں. ان حالات کے دوران فیس کی عدم ادائیگی کے دوران آپ کس طرح سے انشور کر رہے ہیں کہ اساتذہ کرام کو تنخواہ پہنچائی جائے؟ کیا پالیسی ہے آپ کی؟ کیا ترجیحات ہیں؟ اس سلسلے میں ہم نے 23 مارچ کو وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو ایک درخواست بھیجی تھی کہ ان حالات میں تنخواہوں کی ادائیگی اور بلڈنگ کے کرایوں کی ادائیگی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ ہمیں یا تو کوئی گرانٹ حکومت پرووائڈ کرے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے جو موجودہ حالات میں ممکن نظر نہیں آتی. تو اس کے لیے ایک جو تجویز ہم نے دی تھی کہ آپ بینک سے ہمیں سافٹ لون وداؤٹ انٹرسٹ لون جو ہے وہ پرووائڈ کروائیں جو ممکن ہے. اس کے لیے ابھی تک حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے اور یہ واحد حل ہے ہمارے خیال میں کہ جب تک بینک پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو وداؤٹ انٹرسٹ لون پرووائڈ نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے لیے تنخواہوں کی ادائیگی اور بلڈنگ کے کرائے کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی تجویز دی تھی کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا فنڈ انڈومنٹ فنڈ کی صورت میں میر پور بورڈ کے پاس ہے. اس فنڈز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو گرانٹ دے دی جائے یا لون کی صورت میں ہی دے دیا جائے کہ وہ بعد میں اس کو اقساط میں واپس کر دیں. آپ نے انٹرسٹ فری لون کی بات کی، فنڈز کی بات کی، یہ تو کافی دور کی باتیں ہیں. کرونا نے جہاں پہ ایک بہاری دار مزدور کو افیکٹ کیا ہے وہیں آپ کے سٹاف بھی ہیں جو غریب لوگ ہیں اور ان کی تنخواہ کوئی 5,000 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. تو ان کے لیے فوری طور پہ کیا حل تجویز کیا ہے آپ نے؟ فوری حل کے طور پہ تو ہم نے یہ کیا ہے ہر ادارے نے کہ اس کے پاس جو دستیاب فنڈز ہیں یا اس کو کہیں اسٹوڈنٹ سے رابطے میں کوئی فیسز اگر آئی ہیں تو فوری طور پہ تو ہم نے سب سے پہلی پرائرٹی کے طور پہ اپنے اسٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی جس حد تک ممکن ہے 100% تو ممکن نہیں ہے جس حد تک ممکن ہے جو دستیاب فنڈز ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے اپنے ٹیچرز کو سب سے پہلے دیے ہیں بلڈنگز کے کرائے سے بھی پہلے. یہ بات سب کے علم میں ہے کہ نجی تعلیمی ادارے اینولی گورنمنٹ کو ٹیکس جمع کرواتے ہیں ڈفرینٹ فی کی فارم میں، رجسٹریشن فی ہو گئی جیسے فیس پے کرتے ہیں. تو اس کرائسس کی سچویشن سے باہر آنے کے لیے کیا حکومت آزاد کشمیر نے کوئی پالیسی مرتب کی ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو جو نجی تعلیمی ادارے اسپیسیفکلی مینشن کر رہی ہوں کہ ان کو سپورٹ کیا جا سکے اس کرائسس کی سچویشن میں؟ پریکٹیکلی تو گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی ہمیں نہیں دے سکی. یہ ایک ایسا اقدام ہے گورنمنٹ کا جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ اگر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بچوں کی فیسز نہیں ملیں گی تو وہ اپنے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں دے سکتے اور بلڈنگز کے کرائے نہیں دے سکتے. گورنمنٹ اپنے طور پہ یہ ایک اس چیز کو ایڈمٹ کر کے تو بڑا تعاون کر رہی ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے گورنمنٹ کے اس منظوری کے باوجود والدین کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، والدین سے فیسز اس طرح لی نہیں جا سکتی جب تک بچے فزیکلی اداروں میں حاضر نہیں ہوتے. اس وقت تک 100% کیا 50% والدین بھی فیسز نہ تو پے کریں گے اور نہ ہی ان کو اس طرح سے گورنمنٹ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کر دے کہ جن والدین کے بچے جہاں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے وہ والدین ان کو بہر صورت فیسوں کی ادائیگی کریں تاکہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھا جا سکے اور سٹاف کو پے کی جا سکے. اب چونکہ ہم فی کی بات کر ہی رہے ہیں تو پرائیویٹ سکولز کی جب بات ہوتی ہے تو ٹیچرز کا اور اداروں کا اور پیرنٹس کا آپس میں ایک بہت ہی مربوط رشتہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ اچھے اور ویل آف لوگ ہیں، کچھ اتنے نہیں ہیں. تو فی ادا کرنے کی جب بات آئی تو آپ کو کس طرح کا رسپانس ملا، جو خاص کر جو غریب طبقہ ہے ہمارا جو بہت محنت کر کے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں؟ میں نے اپنے ادارے کے تمام اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس سے میسیجز کے ذریعے بھی اور فزیکلی ٹیلی فون کالز کے ذریعے رابطہ کیا، ہر ایک سے تعلیمی حوالوں سے بھی ان سے تمام معاملات پہ ڈسکس کیا، فیسز کے حوالے سے بھی کیا. الحمدللہ والدین نے
کوئی ایک دو کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم فیسز نہیں دیں گے، لیکن ہمیں موجودہ حالات کو ضرور جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ تمام والدین کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ فیسوں کی ادائیگی کر سکیں، ان کے مالی حالات بھی ہیں، پھر پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کر سکیں گے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اس وجہ سے اس کا گورنمنٹ کے لیے یہ اگر پاسبل کر لیا جائے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نمائندگان کو آن بورڈ لے کر ان کی مشاورت سے کوئی پالیسی ایسی بنائی جائے کہ فوری طور پر ٹیچرز کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے، رمضان شریف کا ماہ مقدس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی آنے والی ہے، تو ان ٹیچرز کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ تو ایک ہی حل ہے کہ بینکوں سے وداؤٹ انٹرسٹ لون دلوا دیا جائے تاکہ پرائیویٹ سکولز اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور اسٹوڈنٹس کی تعلیمی سرگرمیوں کو انہی ذرائع کے ساتھ واٹس ایپ، انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع سے جاری رکھ سکیں۔ آل پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو اپنے دورانیے میں آپ نے پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز کے کون سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، کیا اقدامات کیے؟ اس سلسلے میں ہماری جو اسٹرگل ہے یہ کوئی 30 سال پر محیط ہے۔ میں مرکزی صدر کے سے پہلے بھی کی پوسٹ پہ ایپسکا کی پوسٹ پہ ہی کام کرتا رہا ہوں، اور ہم نے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور اسٹرگل کی، اور الحمدللہ بہت سارے مسائل ہم نے حل کروائے، جن میں میرپور بورڈ کی فیسز تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیس تھا میرپور بورڈ میں اداروں کی ایفیلیشن کا، اس کو سیل بنوایا، رجسٹریشن کے مسائل کو حل کروایا۔ ایلیمنٹری بورڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کے لیے ہم نے 2005 سے لے کے تو 2020 تک وہ ایک بھرپور اسٹرگل کی، اور اس میں الحمدللہ میں بہت کامیابی ہوئی کہ اب گورنمنٹ نے بھی اس کو تسلیم کر دیا کہ ایلیمنٹری بورڈ کے حوالے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ایپسکا کا جو موقف تھا وہ ہی حقیقی تھا، اور وہ گراؤنڈ ریئلٹیز پر ڈیپینڈ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اب موجودہ حکومت نے ایلیمنٹری بورڈ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ نے ای لرننگ کی بات کی، ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی بات کی، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اگر ہم آزاد کشمیر کے کانٹیکس کو دیکھتے ہیں اور میجورٹی پاپولیشن ایک دیہاتی سیٹ اپ میں موجود ہے، تو کیا اس سب کے اندر بالخصوص پرائمری اور مڈل کے بچوں کے لیے یہ میڈیم بہتر ہوگا؟ اور کیونکہ ای لرننگ کے ذریعے ہم بچوں کو معلومات تو دے سکتے ہیں، لیکن جو ایک تعلیم اور تربیت کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، خاص کر جب بچے ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ان کی تربیت کا عمل ہوتا ہے، تو کیا یہ سب ای لرننگ کے تھرو پاسبل ہے؟ آپ نے ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی۔ ای لرننگ ہمارے لیے تو نئی چیز ہے، ہم نے تو اس کو فوری طور پر اس لاک ڈاؤن کی صورت میں ایک متبادل کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تاکہ بچوں کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل سکے اور ان کو ایک ایسا ماحول مل سکے، ایک گھر میں ایٹماسفیئر مل سکے کہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ ان معاشروں میں جہاں ای لرننگ تک ہر بچے کی ایکسیس ہے، ہر والدین کی ایکسیس ہے، وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ تعلیمی اداروں کے بغیر بچوں کی تربیت اور ان کو وہ ایک ایجوکیشنل ایٹماسفیئر دینا پاسبل ہی نہیں ہے، جو ہم کہیں کہ جی گھروں پہ بچے بیٹھے ہوئے یا کہیں اور بیٹھ کے تو ای لرننگ کے ذریعے وہ اپنی ساری تعلیم کو مکمل کر سکیں گے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں ای لرننگ ایک بڑا سورس ہے سائنس کی ترقی کی وجہ سے، کہ جس سے بچے کسی حد تک اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، کوئی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کا متبادل نہیں ہے۔ اب ان حالات میں اثر نو ہمیں پوری قوم کو، ایجوکیشنسٹ کو، ٹیچرز کو، پالیسی میکرز کو، ایگزیکٹوز کو نئے سرے سے بیٹھ کر اپنی ایجوکیشن پالیسی مرتب کرنی پڑے گی۔ کچھ ایس او پیز ہمیں نو ڈاؤٹ لازمی بنانی پڑے گی کہ تعلیمی اداروں میں اس
کووڈ-19 کے انشاءاللہ خاتمے کے بعد بچوں کو کیسے تعلیم دی جائے. اس میں ای لرننگ کا ایک رول تو بہت بڑا ہوگا، لیکن فزیکل بچوں کی جو اٹینڈنس ہے، ٹیچرز اور بچوں کا جو آپس میں انٹریکشن ہے، وہ اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کے بغیر بچوں کی تعلیم اور خصوصاً تربیت ممکن نہیں ہے. جیسے کہ اب ہم پرائمری اور مڈل اسکول کے بچوں کی بات کرتے ہیں اور ای لرننگ کے کانٹیکس میں اس کو دیکھتے ہیں، تو اس ایج کے بچوں کو ویسے ہی سوشل میڈیا کی، ٹیبز کی اور ٹیکنالوجی کے گیجٹس کی بہت ایڈکشن ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کو ای لرننگ پہ ڈال دیں گے تو کیا یہ ایڈکشن ان کی بڑھ نہیں جائے گی؟ ان حالات میں والدین کو تو ویسے بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہت بڑا رول ہے، لیکن ان حالات میں اور زیادہ پرومیننٹ رول والدین کو پلے کرنا پڑے گا. اب جو واٹس ایپ ہے، اس کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں. اب ہمیں بحیثیت قوم اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی سوچنا پڑے گا اور ان ذرائع کو استعمال کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو اسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اس ٹیکنالوجی کو جو ہمیں فائدہ دے سکے، جو ہماری معلومات میں اضافہ کر سکے، جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار کو اور زیادہ بہتر بنا سکے بجائے بگاڑنے کے. وہ دونوں چیزیں موجود ہیں. جس طرح سے اگر ایک نشتر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو تو وہ مریض کی جان بچاتا ہے، اور اگر قاتل کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کی جان لے لیتا ہے. تو اس ٹیکنالوجی کو ہم نے اس مقصد کے لیے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جو ہمیں بہتر سے بہتر معلومات دے سکے اور ہمارے کردار کو بہتر بنا سکے. آپ گرین ووڈ اسکولز اینڈ کالجز نیٹ ورک کے ایم ڈی ہیں، اور گرین ووڈ اسکولز اینڈ کالجز نیٹ ورک کا موٹو ہے کوالٹی ایجوکیشن فار آل. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسکول اور یہ کالجز اپنے اس موٹو میں پورا اتر رہے ہیں؟ معاشرے کے جو افراد ہیں، جو بچے ہیں، جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ گرین ووڈ اسکولز اینڈ کالجز نیٹ ورک گزشتہ 30 سال سے اپنے اسی موٹو پہ قائم ہے، اور ہمارے پاس معاشرے کے وہ افراد بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں جو بالکل بھی تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر پاتے. ان کی بھی ایک خاص تعداد کو، ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم اپنے اداروں میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح تعلیم و تربیت دیتے ہیں جس طرح سے ایک نارمل فی پے کرنے والا یا واجبات پے کرنے والا اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گرین ووڈ میں جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ اتنے نامینل رکھے گئے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بآسانی تعلیم دلوا سکتا ہے. اس سیشن سے ہم نے مزید اپنے تعلیمی اخراجات میں اور کمی کی ہوئی ہے کہ جو ہم اینول چارجز لے رہے تھے اور لیب چارجز لے رہے تھے میٹرک اور انٹر کے بچوں سے، وہ بھی ہم نے ختم کر دیے. ناظرین، چودھری صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہمارا مشن نہ صرف تعلیم بلکہ کردار سازی بھی کرنا ہے. گرین ووڈ ایک تعلیمی تحریک، آپ کے بچوں کے مستقبل کی ضمانت. گرین ووڈ اسکول اینڈ کالج نیٹ ورک مظفر آباد. Quality education for all. Come and join us. Safe water, safe money. We are Greenians. Greenwood, the name of quality. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایم ڈی گرین ووڈ اسکولز اینڈ کالجز نیٹ ورک مظفر آباد، چودھری محمد اقبال صاحب. چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ کورونا کرائسس کے دوران جو بچوں کا تعلیمی نقصان ہو چکا ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی بھرپائی ہو پائے گی اگلے آنے والے کچھ عرصے میں؟ اس وقت ہمارا سب سے زیادہ فوکس میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس پر رہی ہے، اور اس کے لیے ہم ڈیلی بیسس پہ ان بچوں کو اسی طرح سے ایگزامینیشن پیپرز دے رہے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہیں جو جس طرح ہم تعلیمی اداروں میں ان کو دیتے تھے. اب یہاں پر ونس اگین میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا رول بہت بڑا ہے، اور وہ ہم بار بار ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو گھر پہ اب وقت دیں، ان کو دیکھیں کہ جو پیپرز ہم بھجوا رہے ہیں اگر کہیں پہ یہ سہولت موجود نہیں ہے تو بچوں سے خود پیپر بنوائیں اور ان کو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں. اگر والدین
تعلیمی لحاظ سے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ فون پہ، واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ جو بھی ذرائع موجود ہوں، اگر انٹرنیٹ اور واٹس ایپ موجود نہیں ہے تو فون تو ہر ایک کے پاس موجود ہے، وہ فون پہ بچے کو ٹیچرز کی گائیڈ پرووائڈ کروا سکتے ہیں. اور ایسی صورت میں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نامساعد حالات کے باوجود، اس نے بڑے پینڈیمک کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں بورڈز کی امتحانات میں نہ صرف اپنے معیار کو برقرار رکھیں گے بلکہ اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ تیار ہو کے جائیں گے. اور بورڈ میں الحمدللہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بورڈ کی فرسٹ 20 پوزیشن میں سے 95%، 96% پوزیشن پرائیویٹ تعلیمی ادارے لے رہے ہیں. تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم جو بھی صورتحال ہو بچوں کی تعلیم کو نقصان سے بچائیں. اس کے لیے ہمارے اساتذہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں کہ تنخواہیں نہ ہونے کے باوجود، کام تو ہیں ہی ان کی نارمل حالات میں بھی، لیکن ان حالات میں وہ تنخواہیں نہ ملنے کے باوجود بھی وہ پوری طرح ایک مشنری جذبے کے تحت اپنے اسکول انتظامیہ کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہے. ہم ان کی خدمات کو، ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگر موجودہ تعلیمی نظام کی بات کریں اور پورے آزاد کشمیر میں رائج جو تعلیمی نظام ہے اس کے لیے موجودہ امتحانات کا جو سلسلہ ہے کیا وہ مؤثر ہے؟ اس سلسلے میں کہوں گا کہ تعلیمی نظام کے بارے میں تبصرہ تو کافی ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. وہ تعلیمی نظام آزاد کشمیر میں کوئی الگ سے نہیں ہے، وہ پاکستان کے تعلیمی نظام کا یہ حصہ ہے. اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اپنے تعلیمی نظام کی وجہ سے خاصے پیچھے ہیں. میں صرف آزاد کشمیر کے میرپور بورڈ کے تعلیمی امتحانی نظام میں جو سکون پائے جاتے ہیں وہ چند ایک چیزیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا. اس سلسلے میں ہماری منسٹر کالجز سے بڑی تفصیلی، چیئرمین بورڈ سے اور منسٹر سکول سے بھی بڑی تفصیلی بات چیت ہو چکی، اور اس میں انہوں نے یقین دلایا تھا کہ اب ہم ان چیزوں کو، خامیوں کو دور کریں گے. میرپور بورڈ ہمارا پابند ہے پنجاب بورڈز کے ساتھ. ہمارے میٹرک اور اسپیشلی انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے جو پیپرز مارکنگ ہے وہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہے کہ وہ اس میں بورڈز کا ایک رول ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کہ جس بچے کا پیپر مارک ہو گیا وہ ری مارک نہیں ہو سکتا. اور ایک نہیں سینکڑوں کیسز ایسے آج گئے اور پوری طرح پروو ہو گئے کہ بچے نے بہت پرفیکٹ کوسچنز کے آنسرز دیے ہوئے ہیں اور اس کا ہر کوسچن درست ہے، لیکن غلط مارکنگ کی وجہ سے وہ جو ایگزامینرز ہیں ان کی لاپرواہی، اور لاپرواہی بھی ایسی کہ مجرمانہ لاپرواہی ہے کہ انہوں نے پیپر خود مارک کیے تو غفلت سے کام لیا، اگر کسی اور سے مارک کروائے تو انتہائی مجرمانہ فعل کا ارتکاب کیا، بچے کا تعلیمی نقصان کیا. وہ پیپر میں اس کو بچے کو مارکس نہیں ملے. وہاں جب انکوائریز ہوئی، بچے نے اپلائی کیا، سپریم کورٹ تک یہ کیسز گئے اور وہاں پروو ہو گیا کہ بچے کو کا آنسر بالکل درست تھے، اس کو مارکس نہیں ملے. لیکن وہاں چونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس میں بچے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. یہ 4 سال پہلے، 5 سال پہلے فرسٹ ایئر کے کیمسٹری کے پیپرز کا بہت بڑا مسئلہ بنا. آلموسٹ 95% بچے جو ہے کیمسٹری کے پیپرز میں انڈر مارکنگ یا فیل تھے. تو اس سلسلے میں ایک انکوائری کمیٹی بنی اور 150 کوسچن پیپرز نکالے گئے کیمسٹری کے، جن میں سے ہر ایک پیپر میں غلطیاں پائی گئیں، اور وہ غلطیاں تھیں 85 مارکس کا ٹوٹل پیپر تھا اور 3 نمبر سے لے کے 45 نمبر تک بچوں کو کم دیے گئے تھے. وہ ساری چیزیں پروو بھی ہو گئیں، اس کے باوجود بچوں کو ریلیف نہیں مل سکا. تو ہم نے منسٹر کالجز کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ فوری طور پہ یہ کریں کہ سینٹرلائز مارکنگ کروائیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں، جس طرح فیڈرل بورڈ میں ہوتی ہے. وہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کو پورا ریٹن بھی دیا ہوا ہے اور ساری چیزیں پاسبل ہیں. اگر وہ سلسلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر تعلیمی نظام میں پیپر مارکنگ میں جو خرابیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ریموو ہو جائیں گی اور بچوں کو جو تعلیمی نقصان ہے اس سے بچایا جا سکے گا. آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، لا اینڈ آرڈر کی بات کی. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے
آرٹیکل 825 پہ سائن کرنے کے بعد یہ ریاست کی حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس ریاست میں موجود ہر بچے کو تعلیم مہیا کرے. تو جو کورونا کرائسس کی وجہ سے حالات پیدا ہو گئے ہیں, بچوں کا نقصان ہو رہا ہے, تعلیمی نقصان ہو رہا ہے, کیا اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی پالیسی ترتیب دی ہے؟ اور اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتی چلوں کہ آپ نے پرائیویٹ سکولز کے انیشیٹو کی بات کی, ای لرننگ کا جو وہ انیشیٹو لے رہے ہیں, لیکن صرف پرائیویٹ سکول کے بچے تو ہمارے بچے نہیں ہیں نا, گورنمنٹ سکول کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. تو ان کا تعلیمی نقصان, ان کے جو وقت ضیاع ہو رہا ہے, اس کو گورنمنٹ پورا کرنے کے لیے کیا انیشیٹو لے رہی ہے یا کیا پالیسی ترتیب دے رہی ہے؟ آپ نے درست فرمایا. آرٹیکل 825 کے بعد ریاست کے 5 سے 16 سال تک کے ہر بچے کو تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ چاہے پرائیویٹ سکولز میں ہو یا گورنمنٹ سکولز میں ہو. اس سلسلے میں نارمل حالات میں بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں دے پائی کہ گورنمنٹ اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کوئی ایک یونیفارم پالیسی دی جا سکے. وہ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت باوجود کوئی ایسی یونیفارم پالیسی نہیں دے سکے. ان حالات میں تو ابھی گورنمنٹ اسکولوں کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی کوئی واضح پالیسی نہیں آ سکی, اگرچہ گورنمنٹ اسکولوں کے پاس وسائل موجود ہیں, ان کا سٹاف موجود ہے اور وہ پے لے رہے ہیں اچھی خاصی. اس سلسلے میں حکومت اگر وہاں پر کوئی پالیسی دینا چاہے, جس طرح سے پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ بہتر وسائل کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں میری حکومت آزاد کشمیر سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں اور ایک واضح پالیسی بنوائیں کہ فوری طور پر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, چاہے سرکاری تعلیمی ادارے میں ہوں یا پرائیویٹ میں, ان کو کس طرح اس سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ اولین کام تو ہے کہ بچوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کیا جا سکتا ہے, ان کو اس ڈسٹریس سے, اس سٹریس سے کیسے نکالا جا سکتا ہے, ان کے وقت کو کیسے بہتر سے بہتر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس میں وہی ہماری ٹرائی اینگل کام آئے گی, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اور ٹیچرس. تو حکومت اس میں یہ کر سکتی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھ کے تو کوئی پالیسی بنائے اور اس پہ فوری طور پہ امپلیمنٹ شروع کیا جائے, کیونکہ یہ تعلیم ہی وہ ایک ذریعہ ہے, اور یہ کلاس, یہ اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا وہ بہت بڑا سرمایہ ہے, اثاثہ ہیں کہ جس سے ہم نے اس ساری کرائسس پہ اوورکم بھی کرنا ہے اور آگے بھی اپنی قوم کو لے کے چلنا ہے. ادروائز یہ اتنا بڑا لاس ہو جائے گا کہ جس کو شاید جو فائنینشیل لاسز ہیں, کاروباری نقصانات ہیں, وہ تو ہم پورے کر لیں, لیکن تعلیمی نقصان اگر ہمارا ہو گیا, ڈی ٹریک ہو گئے ہمارے بچے, تو اس کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے. آپ کے خیال میں کورونا سے پہلے کی دنیا اور بعد کی دنیا میں کیا فرق ہوگا؟ اور ایک اور چیز آپ سے پوچھتے چلیں کہ پرائیویٹ سکولز اسی بجٹ میں رہتے ہوئے, اسی فی میں رہتے ہوئے جو وہ ابھی چارج کر رہے ہیں پیرنٹس کو, کوئی اضافی فی چارج کیے بغیر, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے, کیا جتنے پریونٹیو میجرز ہیں, حفاظتی تدابیر, اس کو انشور کر پائیں گے, یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس بہت سارے پرائیویٹ سکولز کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, کلاس رومز کے اندر اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ بچے کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو کس طرح سے وہ حفاظتی تدابیر کو کریں گے؟ ان چیزوں کی تدارک کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں وہی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اور پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز اور میڈیکلز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینینز کے مطابق SOPs بنانی پڑے گی کہ ایک تعلیمی ادارے میں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بجٹ بنانا پڑے گا کہ جس میں منیمم اخراجات کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو وہ تمام سہولیات, تعلیمی اور تربیتی سہولیات کے ساتھ ساتھ یہ ماحول بھی ہائیجینیکلی جو سیوٹیبل ایٹماسفیئر ہے وہ بھی پرووائڈ کر سکیں. تو وہ اخراجات سرکاری تعلیمی اداروں میں تو حکومت اپنے بجٹ سے پورا کرنے کی کوشش کرے گی,
یا والدین بھی اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تو والدین اور اسکول انتظامیہ مل کر ہی کوئی ایسا صورت بنا سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح سے یہ رکھا تو کہیں پہ بھی بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ اور ایک تو اس حقیقت کو جتنی جلدی ہم ریئلائز کر لیں وہ اچھا ہے، وہ ہمارے آئندہ کے لائے عمل کے لیے بہتر ہوگا کہ اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہوگی۔ اس کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا میں بہت ساری چیزیں نئے سرے سے آئیں گی، بہت سارے SOPs نئے آئیں گے، اقدامات نئے آئیں گے، پالیسیز نئی آئیں گی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ اینڈ ہے یا یہ اینڈ کی بگننگ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں، بہت ساری خرابیاں اس سے سبق سیکھ کے چھوڑ سکیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں ایک بڑی تباہی آ رہی ہے، فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں کہ جو انوائرمنٹل پولیوشنز ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ دنیا میں بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ انسان نے از خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ آج دنیا میں کرائمز ریٹ آپ دیکھ لیں کہاں کتنا کم ہو گیا ہے، اور بہت ساری اخلاقی برائیاں کم ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل پولیوشن کم ہونے کی وجہ سے جو پوری دنیا کو جو خطرات لاحق تھے وہ کتنے کم ہو گئے۔ تو ان ساری اسپیکٹس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آئندہ کی پالیسیز بنانی پڑے گی۔ اپنی گفتگو میں آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایپسکا کے سابق صدر ہونے کی حیثیت سے اور گرین ووڈ اسکولز اینڈ کالجز نیٹ ورک کے MD ہونے کی حیثیت سے آپ گورنمنٹ کو کیا تجویز دیں گے جس کی روشنی میں گورنمنٹ ایسی پالیسی بنائے یا ایگزسٹنگ پالیسیز کو ریویو کر کے ایسا کوئی ایکشن ترتیب دے کہ موجودہ کووڈ کرائسس سے ہم باہر آ سکے، اور لانگ رن کے اندر طویل عرصے میں ہمارا ایک ایسا تعلیمی نظام وجود میں آئے جو ایک بہتر مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے ایک بہتر مستقبل کے لیے مؤثر ثابت ہو؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزرائے تعلیم، سیکرٹری اور پوری حکومت کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اپنی اسی مطالبے کو دہراؤں گا، اپیل کو دہراؤں گا کہ جب تک حکومت ایجوکیشن سے وابستہ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لے کر ایک بہترین پالیسی بنانے کا ارادہ نہیں کرتی، اس وقت تک ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہم وقتی طور پر جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ مختلف کاروباری اداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے، دکانداروں کو، دوسرے لوگوں کو، یا لوگوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، یہ تو ایسے اقدامات ہیں، لیکن اصل نقصان جو ہے وہ ہمارا تعلیمی نقصان ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ریئلائز کرتے ہوئے فیوچر فورکاسٹنگ کرنی پڑے گی کہ اب ہم فیوچر میں کیسے تعلیمی ادارے یا تعلیمی اداروں میں کیسے اقدامات اٹھائیں گے، کس طریقے کیا طریقہ کار ہمارا ہوگا تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ کر بہتر سے بہتر تعلیم دے سکیں اور دنیا بھر کے بچوں کا دنیا کے دیگر ممالک کا مقابلہ کر سکیں۔ جو اس سے پہلے ہمارے تعلیمی نظام میں سکم ہیں ہم ان کو بھی آج دور کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے لیے یہ بہت بڑا کرائسس ہے وہیں یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹیز بھی ہیں کہ اب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے نئے سرے سے ایک گراؤنڈ بیسس پر، ساؤنڈ بیسس پر ایسے اقدامات لیں، ایسی پالیسی بنائیں کہ جو ہمیں بچوں کی تعلیمی مستقبل کو بھی بچا سکیں اور ہماری قوم کو، ہماری نیشن کو دنیا کی دیگر نیشنز کا مقابلہ کرنے کے اور ان کے برابر لا کھڑا کرنے کے لیے ممکن بنا سکیں۔ ہم کشمیر اپڈیٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے چودھری اقبال صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں معلومات سے آگاہ کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، تعلیم اور تربیت ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو اس ٹائم پوری دنیا کو لاحق ہے۔ پوری دنیا اس مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔
آپ کو ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے یہ تجویز کریں گے کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کی تعلیم و تربیت میں اضافہ کریں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں اور دنیا کی ہسٹری کے اوپر ڈسکشن کریں تاکہ اس وقت میں بھی وہ کسی نہ کسی تعلیمی عمل میں شامل رہیں۔ تو ناظرین، کووڈ-19 کے اس کرائسس کو کس طرح ختم کرنا ہے شاید اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس وقت کو جو ہم آئسولیشن میں گزار رہے ہیں اس کو کیسے گزارنا ہے اس پہ ہمیں مکمل اختیار ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کو اپنی جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں گزاریں گے۔ وہ تمام لوگ جن سے شاید ہم ایک بہت طویل عرصے سے رابطے میں نہیں ہیں ان سے اپنے رابطے بحال کریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں گے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں زارا شفیق اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں گے اور ہم اپنا خیال رکھیں گے، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو خداحافظ کہتے ہیں۔ Until the next time, see you.